अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 43 के बारे में। इस एपिसोड के आगाज में एनागोल किले में बोरान अल्प को एक जगह पर बांध दिया जाता है। तमाम लोग भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। निकोला बोरान के एन पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, अजीज बाज़ंतीनी जवानों, जिस तुर्क को आप लोग देख रहे हैं यह उस्मान का सबसे ज्यादा वफादार सिपाही बोरान अल्प है। इन्होंने हमसे हमारा गाँव छीन लिया और हमारी कान छीन ली। अब उस्मान हमारे कबीले के मासूम लोगों को भी मारता चला जाएगा। इसके बाद निकोला उस्मान साहब के खिलाफ और भी बहुत सी कहानियां घड़ता है और खुद एक ऊंची जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। वहां पर मौजूद ईसाई लोग छोटे छोटे पत्थर उठाते हैं और उन पत्थरों को बोरान अल्प के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। बोरान अपने आप से कहता है, मेरे रब, चाहे लोग मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी कर दें तब भी मैं इनके सामने कभी भी हार नहीं मानूंगा। हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफार के सामने कभी भी सर नहीं झुकाया। मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं यहाँ पर शहीद ही क्यों ना हो जाऊं। दूसरी तरफ हिरा की गाड़ी एनागोल किले के करीब पहुंच चुकी थी। एनागोल किले के बाहर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही घोड़ा गाड़ी को रोक देते हैं। एक बाज़ंतीनी सिपाही गोकतोक से पूछता है, यह घोड़ा गाड़ी एनागोल किले में क्यों आ रही है? गोकतोक जवाबन कहता है, मैं निकिया से अपनी बीवी के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए आया हूँ। बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, हम घोड़ा गाड़ी की तलाशी लेंगे। यह सुनने के बाद उस्मान साहब अंदर अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद सिपाही जैसे ही घोड़ा गाड़ी की तलाशी लेने के लिए उसका दरवाजा खोलते हैं तो हिरा उनसे कहती है, ये क्या बदतमीजी है। हिरा घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आती है और कहती है, तुम लोगों को गवर्नर सागुरोस की बेटी की तलाशी लेने की किस शख्स ने इजाजत दी है? यह सुनने के बाद सिपाहियों का सरबराह कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ। नाजरीन, इसके बाद एनागोल किले का दरवाजा खोल दिया जाता है और उस्मान साहब और उनके सिपाही किले में दाखिल हो जाते हैं। किले के अंदर उस्मान साहब के कुछ सिपाही घूम फिर रहे थे। साल्तुक और जरकोताई गेंजी बे के पास आते हैं और उसे कुछ तलवारें देते हुए कहते हैं, गेंजी बे, हमारे तमाम सिपाहियों से कहें कि वो आकर हमसे अपनी तलवारें ले लें। इसके बाद बाकी सिपाहियों तक तलवारें पहुंचाने का काम हो जाता है। इधर सोगोत में वजीर आलम शाह शेख अदबाली साहब के पास आया हुआ था। वजीर आलम शाह कहता है, मैंने सोगोत का अच्छी तरह से जायजा लिया। शहर बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। मैंने सुना है कि उस्मान साहब यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद बन गए हैं, जबकि आप ओगोस कबीले के लिए शम्मा की मानिद हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप जिस भी इलाके में रहेंगे वो बहुत तेजी से फले फूलेगा, मगर मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जैसा मैंने अंदाजा लगाया था लेकिन सोगोत में वैसा कुछ भी नहीं है। शेख अदबाली साहब जवाबन कहते हैं, इंसान जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई नुक्स जरूर होते हैं। कुछ देर शेख अदबाली साहब से बातचीत करने के बाद वजीर आलम शाह बाहर आकर कोहनूर अल्प से कहता है, फौरन से कोशिश के पास जाओ और उससे कहो कि कोनिया जाने वाले रास्तों पर कब्जा कर ले। शेख अदबाली कभी भी कोनिया में नहीं पहुंचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सुल्तान मसूद को हमारे मंसूबे के बारे में इल्म ना हो। इधर एनागोल किले में उस्मान साहब और उनके सिपाहियों ने अपने भेस बदल लिए थे और उनकी नजरें बोरान अल्प को तलाश कर रही थीं। इसी दौरान उस्मान साहब की नजर सहन में बंधे हुए बोरान अल्प पर पड़ जाती है। उस्मान साहब जैसे ही बोरान के पास पहुंचते हैं तो वो ये देखने के बाद हैरान और परेशान रह जाते हैं कि वहां पर बोरान की बजाय कोई और शख्स बंधा हुआ था। नाजरीन, दूसरी तरफ एक खुले मैदान में दिखाया जाता है कि कुछ लोग बोरान अल्प को एक घोड़ा गाड़ी में डालकर वहां से ले जा रहे थे। दूसरी तरफ निकोला और उसका कमांडर आर्गोस ऊपर वाले कमरे से नमूदार होते हैं। तो गोकतोक कहता है, सिपाहियों, ये एक जाल है। ये कहने के बाद उस्मान साहब के तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें वजीर आलम शाह निकोला से कह रहा था, जब तुम्हारा हदफ उस्मान है तो तुम्हें बोरान को नहीं मारना चाहिए। उस्मान बोरान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। निकोला मुस्कुराते हुए उससे कहता है, लगता है कि तुम भी उस्मान को मारना चाहते हो। आलम शाह कहता है, तुर्क कौम में कभी भी बहादुरों की कमी नहीं रहेगी, मगर जो ज्यादा ऊंचा जाएगा उसे खत्म करना होगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहो तो उस्मान साहब को कैदी बना लो या चाहो तो उसे मार दो। निकोला पूछता है, तो फिर बोरान का क्या होगा? वजीर आलम शाह कहता है, जब उस्मान बोरान को यहाँ पर लेने के लिए आएगा तो उसे यहाँ पर बोरान की जगह कोई और मिलेगा और यही तुम्हारे सिपाहियों की चाल होगी। निकोला मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हम दोनों का हदफ एक ही है। अब मैं उस्मान को इस जाल में घेर लूंगा। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो उस्मान साहब और निकोला एक दूसरे को घूर रहे थे। दूसरी तरफ बोरान अल्प को वजीर आलम शाह के सामने पहुंचा दिया जाता है। बोरान जब सल्जूकी वजीर को देखता है तो वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है। आलम शाह कहता है, अफसोस, उन लोगों ने तुम्हें कितना पीटा है, मगर शुक्र करो कि मैं यहाँ पर ही
تھا اور آج میری وجہ سے بوران تم یہاں پر زندہ کھڑے ہو۔ عالم شاہ بوران کے پاس آ کر کہتا ہے لیکن اگر یہ کام عثمان کو کرنا ہوتا تو اب تک ہم تمہاری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے۔ دوسری طرف شیخ ادبالی صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ کونیا کے سفر کے لیے روانہ تھے۔ اسی دوران کوسس اور اس کے سپاہی ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور اپنے ہتھیار اٹھا کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ کوسس شیخ ادبالی صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے کیا ہوا، آپ میری اجازت کے بغیر ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ شیخ ادبالی صاحب اور ان کے مرید اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور اپنی تلواروں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ شیخ ادبالی صاحب کوسس سے کہتے ہیں میرا جسم اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اگر وہ ہمیں کونیا پہنچانا چاہے تو پوری دنیا بھی مل کر ہمیں نہیں روک سکتی۔ دوسری طرف ایناگول قلعے میں نکولا بھی اپنے سپاہیوں کو آواز لگاتا ہے۔ اسی دوران ایک بہت بڑی تعداد میں سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنی تلوار باہر نکال کر کہتے ہیں جو کتے اپنی تعداد میں زیادہ بھونکتے ہیں انہیں ہمیشہ بھیڑیوں سے مار کھانی پڑتی ہے۔ پھر عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہو مگر ہم بھی ترک ہیں۔ ناظرین ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران ترگت صاحب اور بوتان ایک جانب سے آ کر قلعے کی چھت پر موجود تمام بازنطینی سپاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد عثمان صاحب مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر ترگت اور گوتان جب نکولا کی جانب تیر پھینکتے ہیں تو نکولا خود کو بازنطینی ڈھالوں کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ ترگت اور گوتان کچھ ڈرموں پر آگ والے تیر پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کافی زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان صاحب کے سپاہیوں نے پہلے ہی یہاں پر بارود چھپایا ہوا تھا۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی دھماکوں کی گرد کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بازنطینیوں کو ختم کرتے ہوئے محتاط انداز میں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نکولا چلاتے ہوئے کہتا ہے انہیں بھاگنے کا موقع مت دینا۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بہت سارے بازنطینی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوسس شیخ ادبالی صاحب سے کہہ رہا تھا عثمان نے مجھ سے میری بہن چھینی ہے، میں اس سے یہ اس کا قیمتی شیخ چھین لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد کوسس جیسے ہی شیخ ادبالی صاحب پر حملہ کرتا ہے تو اسی دوران شیخ ادبالی صاحب اپنے آپ کو اس کے وار سے بچا لیتے ہیں۔ پھر کوسس دوبارہ حملہ کرتا ہے تو اقچا درویش شیخ ادبالی صاحب کے سامنے آ جاتے ہیں اور کوسس کے تمام واروں کو اپنی کمر پر کھا لیتے ہیں۔ پھر وہ باقی لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے جسموں کی ڈھال بنا کر شیخ ادبالی صاحب کی حفاظت کرو۔ یہ سننے کے بعد باقی درویش کوسس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کوسس کچھ درویشوں کو شہید کرنے کے بعد جیسے ہی شیخ ادبالی صاحب کی جانب بڑھتا ہے تو اسی دوران وزیر عالم شاہ کا ایک خاص آدمی کوہنور الپ کوسس کے سامنے ایک تیر پھینکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد کوسس رک جاتا ہے۔ اسی دوران کوہنور الپ کے سلجوقی سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ پھر کوہنور الپ اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے سپاہیوں آگے بڑھو۔ سلجوقی سپاہی کچھ تیر پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری تعداد میں بازنطینی سپاہی مر جاتے ہیں اور اسی دوران ایک تیر آ کر کوسس کے سینے میں بھی لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا جہاں پر دیگر قبائل پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کا شکار کرنا ہی ان کا اصل پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت اور دودھ اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک خاص شراب تیار کرتے تھے جسے وہ خمیر کہا کرتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کی لین دین میں ہوا کرتا تھا۔ ان قبائلوں کا تعلق ترک اور چین کے ساتھ تھا۔ قبائل بیرون ملک کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین سے دوستی کر بیٹھے تھے اور انہیں ایک بھاری رقم کا ٹیکس ادا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منگولوں کے رہن سہن کی۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے خوبصورت سے خیموں میں رہا کرتے تھے جس کی ایک بہت اونچی چھت ہوا کرتی تھی جس پر سفید چونا پھیر دیا جاتا تھا۔ یہ خیمے کو بارش اور تیز ہواؤں سے محفوظ رکھتا تھا۔ خیموں کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا۔ دور سے یہ خیمے ایک مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان خیموں کو چھکڑوں کے اوپر بھی نصب کیا جا سکتا تھا۔ ہجرت کے وقت ایک خانہ بدوش اپنے خیمے اور اپنے تمبو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ کیمپوں کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت گرمی اور سردی کے موسموں کو مد نظر رکھتے تھے۔ چھوٹے خیموں کے ساتھ بڑے خیمے بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوا کرتا تھا۔ ایسے خیموں کی تمارت کے لیے بیل گاڑی اور مزید تعمیراتی انتظام کا انتظام کیا جاتا تھا۔
خیموں کے دروازے رنگدار ہوتے تھے، ان دروازوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے ان پر بہت سے پودے اور پھول رکھا کرتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے پالنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ خیموں کے اوپر فرش پر سوکھی گھاس ڈال دیا کرتی تھی جسے جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیمے کے اندر دھواں گزرنے کا ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر بیٹھنے کا ایک بہت اچھا مخصوص انتظام ہوا کرتا تھا۔ خیمے کے اندر بہت سی نشستیں لگائی جاتی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں منگولوں کے مذہب کی۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق ہے، یہ بتوں کی پرستی کرتے تھے۔ خیمے کے اندر دروازوں کے دونوں طرف بت رکھے جاتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں انسانی تصور کا معلوم ہوتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پاستان کی شکل کی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی تھیں کہ وہ ان کی جان و مال اور جانوروں کی اچھی طرح سے حفاظت کریں گے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا ہے اور ان کے بچے بہت ہی زیادہ صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجا کر رکھتے تھے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا تو اسے ناقابل ترافتی جرم تصور کیا جاتا تھا۔ اس جرم کی سزا بس موت ہوا کرتی تھی۔ ان بتوں کو سوئی دھاگے سے تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی، عزت اور بہادری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں منگولوں کے کھانے پینے کی۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر چیز جو کھائی جا سکتی تھی یہ وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال ان کے ہاں کوئی بھی تمیز نہیں تھی۔ کتے کو بھی بڑی شوقین سے کھاتے تھے۔ بھیڑیوں کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ انسانی گوشت کھانے سے بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم تھی، نہ روٹی تھی، نہ سبزی، اور نہ کھانا پکانے کا طریقہ انہیں آتا تھا تو صرف گوشت ہی گوشت۔ گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے تھے کہ یہ مقدار ان کی پرمشقت زندگی سے انتکار ہو جاتی تھی۔ کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے بھر جاتے تھے، جنہیں وہ اپنے جوتے کپڑوں سے یا پھر کوئی بھی چیز سامنے آتی تھی اس سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ منگولوں کی عادات اور ان کی خوراک پر بات کرتے ہوئے اگر ان کی کشید کردہ شراب کا ذکر نہ کیا جائے تو ان کی کہانی بالکل ہی ادھوری رہ جائے گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ منگول گھوڑیوں کے دودھ کو استعمال کرتے ہوئے اسے شراب بناتے تھے۔ پہلے گھونٹ بھر کر وہ زبان پر چبھتی تھی، جب منہ سے نیچے اترتی تو گلے میں باداموں کا یا دودھ کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ ان کی بنائی گئی شراب نشہ آور اور شراب آور تھی۔ منگولوں کے ہاں ایک دوسری قسم کی بھی شراب تیار کیا جاتی تھی جس کا نام کوسموس تھا، اور یہ قبیلے کے بہت اعلیٰ طبقے کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں منگولوں کے رہن سہن اور شادی کے تکبیرات کے بارے میں۔ منگول عورتوں کی جسامت بہت موٹی ہوا کرتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوا کرتی تھی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ منگول عورتیں اپنے منہ پر بہت سے رنگ لگا لیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے بعض دفعہ ان کے چہرے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود نہ تھی بلکہ بہت سے بھاری کام بھی کیا کرتی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں پورا حصہ لیا کرتی تھی اور خیمے بھی گاڑتی تھی۔ منگول عورت کا لباس کچھ اس طرح تھا کہ اس کا اوپری حصہ اوپر سے بہت زیادہ کس کے باندھتی تھی، کیونکہ اس وقت عورت کا صحیح طرح لباس سے سامنے نہیں آیا تھا۔ چمڑے کا چپل پہننا محدود تھا۔ شدید سردی اور برف باری میں منگول عورت کا لباس جانور کی کھال ہوا کرتا تھا۔ مرد بھی سارا سال ایسے ہی لباس میں نظر آیا کرتے تھے۔ موسم گرما میں امیر منگول عورت ریشم، کاٹن اور سلک کا لباس استعمال کیا کرتی تھی۔ کاٹن چین سے آیا کرتی تھی جسے وہ سر کے اوپر خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اہل حاضر کی طرح اہل چین قدیم نظاموں سے تجارت کے شعبے میں فعال نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے گھر میں ہی رہا کرتی تھیں کیونکہ انہیں کوئی بھی نہیں خریدا کرتا تھا۔ باپ کے مرنے پر باپ کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور بعد میں ان کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ صرف اس کی سگی ماں ہی اس کی ماں ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہوا کرتا تھا جس میں منگولوں کے چیف چنگیز خان نے یہ بنیاد کھولی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ماہ تک گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے ہی نہیں تھے اور کھانا پینا اسی کے اوپر ہی پسند کیا کرتے تھے۔ گھوڑ سواری، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا
और एक कबीले को दूसरे कबीले पर चढ़ दौड़ना इनका मामूल था। कमजोर कबीले को लूटना और उन पर जुल्म करना इनका काम था। उनकी औरतें उठा ली जाती और आपस में बांट ली जाती थीं, यानी मर्दों की गलतियों की सजा औरतों को दी जाती थी। आज के इस दौर में भी कबायली झगड़ों को खत्म करने के लिए जब सुलह की कोशिशें की जाती हैं तो कमजोर को ताकतवर से अपनी जान खलासी करने के बदले में अपनी औरतों और अपनी लड़कियों को मुखालफों के सामने पेश करना पड़ता है, चाहे वह उनसे शादी करें या वैसे ही बांदी बना कर रखें। ये कबीर रस्म आज भी सिंध और बलोचिस्तान में जारी है। मंगोलों की जिंदगी कटन अशियाना और वहशी तरीके से थी। इनका असूल वो था जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनकी सोच का महवर उनका दुश्मन हुआ करता था, जो इंसान चाहे मंगोल हो या फिर गैर मंगोल। अगर एक दुश्मन की हैसियत से उनके दिमाग में घुस जाता था तो वो तब तक चैन से ना बैठते जब तक उनका नाम और निशान दुनिया से मिटा नहीं देते थे। इस मखसूस ज़हनियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि हम कभी भी अपने नामौलूद बच्चे का नाम हिटलर या फिर शिवाजी नहीं रखेंगे। लेकिन मंगोलों के यहाँ एक अजीब तरीका राइज था। वो अपने दुश्मन के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख दिया करते थे। अपने बहुत ही ज्यादा बहादुर दुश्मन पर रखा था। मंगोल कौम ऐसे खाना बदोशों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे, जो मवेशी पालने के अलावा तिजारत से भी अपना गुजर बसर करते थे। उस जमाने में ज्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंगबाजी सीखा करते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा हुआ करता था वो एक जोरावर, जंजू और बहादुर इंसान हुआ करता था। हर कबीले का अपना अपना सरदार हुआ करता था जिसे खान का लकब दिया जाता था। कबायली हर सूरत अपने उस्ताद के वफादार रहा करते थे। मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार 28 मंगोल कबीले मुत्तहिद हो गए। ये एक इत्तेहाद किया गया था। बाद में तुर्क कबाइल भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गए। इन तुर्क कबीलों को तातार कहा जाता था, इसलिए जब तातार लश्कर ने यूरोप का रुख किया तो वहां पर उन्हें मुजनई तौर पर तातार या फिर तार कहा जाता था। सन 1206 में मंगोलों ने तमोजन को चंगेज खान का लकब दिया। इस लकब का मतलब है बहुत ज्यादा ताकतवर हुक्मरान या फिर आलमगीर हुक्मरान। इसके अलावा उसे खाकान यानी कि अजीम खान का लकब भी दिया गया। चंगेज खान के लश्कर ऐसे तीर अंदाजों पर मुश्तमिल थे जो कि घोड़ों पर सवार होकर तीर चलाने में बहुत ज्यादा माहिर थे, इसलिए वो इतनी तेजी के साथ हमला कर देते थे कि दुश्मन उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करते थे। इस तरह मैदान जंग हजारों मील तक फैला हुआ होता था। चंगेज खान जल्दबाजी के लिहाज से सिकंदर आजम यानी कि पोलियो नेवाल के मुताबिक था। चंगेज खान के जमाने में रहने वाले फारसी मुआरिख उनने इस बारे में ये लिखा है वो बड़ी जहानत का मालिक था, लेकिन इसके साथ साथ जोरजानी ने किसी और नाम का लकब भी इन्हें दिया है। इसके बाद बात करते हैं मंगोल और इनकी सल्तनत के अरूज और जवाल के बारे में। रूफ के बाशिंदे जोर के मारे थर थर कांप रहे थे। मशरिक की सिमत से घोड़सवारों का एक बहुत बड़ा लश्कर तेजी से रूफ की तरफ बढ़ रहा था। रूफी फोर्स ने उनका सामना करते हुए बुरी तरह शिकस्त खाई। जितने भी गांव, शहर और कस्बे उस लश्कर की जीनत में आए वो सब के सब तबाहो बर्बाद हो गए। आखिरकार रूफ का एक ही सूबा इस्लाम मंगोलों के लश्कर के शिकार में आने से बच गया। वहां के एक खौफजदा मुआरिख ने लिखा, रूफ पर ऐसे कबाइल टूट पड़े हैं जिनके बारे में ना तो हमें मालूम है कि वो कौन हैं और ना ही हम ये जानते हैं कि वो कौन सी जबान बोलते हैं। रूस पर हमला करने वाले ये घोड़सवार असल में मंगोल थे और इनका कबायली इलाका शुमाल मशरकी अफ्रीका में वाक़े वो मैदानी इलाका है जो कि आज मंगोलिया कहलाता है। 13वीं सदी के शुरू में मंगोलों ने एशिया से यूरोप तक एक वसी इलाके में अपना कब्जा जमा लिया। महज 25 साल के अंदर उनके काबू में इतना बड़ा इलाका आ गया जितना कि रूमी सल्तनत 400 साल में हासिल ना कर पाई। जब मंगोल सल्तनत अपने अरूज पर थी तो उसने बहुत सी जगहों पर राज किया। इसके बाद बात करते हैं एशिया में मंगोलों की फतूहात के बारे में। मानछू के इलाके तक पहुंचने के लिए चंगेज खान और उसके लश्करों को सेराही गोबी को पार करना पड़ा, लेकिन ये रेगिस्तान भी इन खाना बदोशों की राह में रुकावट बिल्कुल ना बन सका। उन्होंने अपने घोड़ों का दूध और खून पीकर इस जगह को सही सलामत पार कर लिया। अलबत्ता चीन पर फतह हासिल करने के लिए चंगेज खान और इसकी फौज को तकरीबन 20 साल लगे। जब आखिरकार चीन उसके कब्जे में आ गया तो उसने वहां के कारीगरों, ताजरों और वहां पर काम करने वाले लोगों को अपने यहाँ काम पर लगा लिया।
تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی بنائے۔ شیرائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان اور ایران شامل ہے۔ سن 1218 میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے۔ وہ محض تجارتی معاہدے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں کے صوبیدار نے ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوا بھال دیا۔ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو بری طرح سے آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا ایسا کوئی ہنر تھا جو ان منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 20,000 جنگجو کی فوج پر مشتمل تھا۔ منگولوں نے اپنے گھوڑوں پر سواری کر کے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم کی۔ انہوں نے اسی مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر بری طرح سے حملہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کے جانشین کی۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اوکتائی خان تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی۔ اوکتائی خان نے وہاں کے مقامی سرداروں سے بہت سی چیزیں وصول کی۔ اس کے علاوہ اس نے شمالی مشرق میں کچھ جگہوں پر قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اوکتائی خان نے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع ایک بہت بڑی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں تو اس نے فتح حاصل کر لی لیکن سنگ سلطنت کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ نہ جما سکا۔ سن 1326 میں 1.5 لاکھ منگول جنگجو انہوں نے سب سے پہلے دریائے ورگا کے حملے پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے دیگر روسی شہروں پر بری طرح سے چڑھائی کی۔ اس کے بعد منگولوں نے یہ پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا 10واں حصہ دے دیا جائے تو وہ ان کو تباہ و برباد نہیں کیا کریں گے، لیکن روسیوں نے منگولوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا منگولوں نے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان پر وار کیے۔ ان کے شہروں پر پتھر اور مٹی کا تیل برسایا۔ جب ایک شہر کی دیوار گر جاتی تو منگول اور اس کے باشندے اس قدر جرأت اور بہادری سے ان کا سامنا کیا کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں رہا کرتا تھا۔ چلیے ناظرین، یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا جہاں پر دیگر قبائل پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کا شکار کرنا ہی ان کا اصل پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت اور دودھ اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک خاص شراب تیار کرتے تھے جسے وہ خمیر کہا کرتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کی لین دین میں ہوا کرتا تھا۔ ان قبائلوں کا تعلق ترک اور چین کے ساتھ تھا۔ قبائل بیرون ملک کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین سے دوستی کر بیٹھے تھے اور انہیں ایک بھاری رقم کا ٹیکس ادا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منگولوں کے رہن سہن کی۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے خوبصورت سے خیموں میں رہا کرتے تھے جس کی ایک بہت اونچی چھت ہوا کرتی تھی جس پر سفید چونا پھیر دیا جاتا تھا۔ یہ خیمے کو بارش اور تیز ہواؤں سے محفوظ رکھتا تھا۔ خیموں کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا۔ دور سے یہ خیمے ایک مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان خیموں کو چھکڑوں کے اوپر بھی نصب کیا جا سکتا تھا۔ ہجرت کے وقت ایک خانہ بدوش اپنے خیمے اور اپنے تمبو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ کیمپوں کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت گرمی اور سردی کے موسموں کو مد نظر رکھتے تھے۔ چھوٹے خیموں کے ساتھ بڑے خیمے بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوا کرتا تھا۔ ایسے خیموں کی تمارت کے لیے بیل گاڑی اور مزید تعمیراتی انتظام کا انتظام کیا جاتا تھا۔ خیموں کے دروازے رنگدار ہوتے تھے۔ ان دروازوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے ان پر بہت سے پودے اور
پھول رکھا کرتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے پالنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ خیموں کے اوپر فرش پر سوکھی گھاس ڈال دیا کرتی تھی جسے جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیمے کے اندر دھواں گزرنے کا ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر بیٹھنے کا ایک بہت اچھا مخصوص انتظام ہوا کرتا تھا۔ خیمے کے اندر بہت سی نشستیں لگائی جاتی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں منگولوں کے مذہب کی۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق ہے، یہ بتوں کی پرستی کرتے تھے۔ خیمے کے اندر دروازوں کے دونوں طرف بت رکھے جاتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں انسانی تصور کا معلوم ہوتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پاستان کی شکل کی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی کہ وہ ان کی جان و مال اور جانوروں کی اچھی طرح سے حفاظت کریں گے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان اشیاء کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا ہے اور ان کے بچے بہت ہی زیادہ صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجا کر رکھتے تھے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا تو اسے ناقابل ترافتی جرم تصور کیا جاتا تھا۔ اس جرم کی سزا بس موت ہوا کرتی تھی۔ ان بتوں کو سوئی دھاگے سے تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی، عزت اور بہادری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں منگولوں کے کھانے پینے کی۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر چیز جو کھائی جا سکتی تھی یہ وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال ان کے ہاں کوئی بھی تمیز نہیں تھی۔ کتے کو بھی بڑی شوقین سے کھاتے تھے۔ بھیڑیوں کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ انسانی گوشت کھانے سے بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم تھی، نہ روٹی تھی، نہ سبزی اور نہ کھانا پکانے کا طریقہ انہیں آتا تھا تو صرف گوشت ہی گوشت۔ گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے تھے کہ یہ مقدار ان کی پرمشقت زندگی سے انتقال ہو جاتی تھی۔ کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے بھر جاتے تھے جنہیں وہ اپنے جوتے کپڑوں سے یا پھر کوئی بھی چیز سامنے آتی تھی اس سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ منگولوں کی عادات اور ان کی خوراک پر بات کرتے ہوئے اگر ان کی کشید کردہ شراب کا ذکر نہ کیا جائے تو ان کی کہانی بالکل ہی ادھوری رہ جائے گی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ منگول گھوڑیوں کے دودھ کو استعمال کرتے ہوئے اسے شراب بناتے تھے۔ پہلے گھونٹ بھر کر وہ زبان پر چبھتی تھی۔ جب منہ سے نیچے اترتی تو گلے میں باداموں کا یا دودھ کا ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ ان کی بنائی گئی شراب نشہ آور اور شراب آور تھی۔ منگولوں کے ہاں ایک دوسری قسم کی بھی شراب تیار کیا جاتی تھی جس کا نام کوسموس تھا اور یہ قبیلے کے بہت اعلیٰ طبقے کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں منگولوں کے رہن سہن اور شادی کے تکبیرات کے بارے میں۔ منگول عورتوں کی جسامت بہت موٹی ہوا کرتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوا کرتی تھی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ منگول عورتیں اپنے منہ پر بہت سے رنگ لگا لیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے بعض دفعہ ان کے چہرے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود نہ تھی بلکہ بہت سے بھاری کام بھی کیا کرتی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں پورا حصہ لیا کرتی تھی اور خیمے بھی گاڑتی تھی۔ منگول عورت کا لباس کچھ اس طرح تھا کہ اس کا اوپری حصہ اوپر سے بہت زیادہ کس کے باندھتی تھی کیونکہ اس وقت عورت کا صحیح طرح لباس سے سامنے نہیں آیا تھا۔ چمڑے کا چپل پہننا محدود تھا۔ شدید سردی اور برف باری میں منگول عورت کا لباس جانور کی کھال ہوا کرتا تھا۔ مرد بھی سارا سال ایسے ہی لباس میں نظر آیا کرتے تھے۔ موسم گرما میں امیر منگول عورت ریشم، کاٹن اور سلک کا لباس استعمال کیا کرتی تھی۔ کاٹن چین سے آیا کرتی تھی جسے وہ سر کے اوپر خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اہل حاضر کی طرح اہل چین قدیم نظاموں سے تجارت کے شعبے میں فعال نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے گھر میں ہی رہا کرتی تھیں کیونکہ انہیں کوئی بھی نہیں خریدا کرتا تھا۔ باپ کے مرنے پر باپ کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور بعد میں ان کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ صرف اس کی سگی ماں ہی اس کی ماں ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہوا کرتا تھا جس میں منگولوں کے چیف چنگیز خان نے یہ بنیاد کھولی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ماہ تک گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے ہی نہیں تھے اور کھانا پینا اسی کے اوپر ہی پسند کیا کرتے تھے۔ گھوڑ سواری، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا ان کا معمول تھا۔ کمزور قبیلے کو لوٹنا اور ان پر ظلم کرنا ان کا کام تھا۔ ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی اور آپس میں بانٹ لی جاتی تھیں، یعنی مردوں کی غلطیوں کی سزا عورتوں کو
کو دی جاتی تھیں۔ آج کے اس دور میں بھی قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوششیں کی جاتی ہیں تو کمزور کو طاقتور سے اپنی جان خلاصی کرنے کے بدلے میں اپنی عورتوں اور اپنی لڑکیوں کو مخالفوں کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ان سے شادی کریں یا ویسے ہی باندی بنا کر رکھیں۔ یہ کبیر رسم آج بھی سندھ اور بلوچستان میں جاری ہے۔ منگولوں کی زندگی کٹن اشیانہ اور وحشی طریقے سے تھی۔ ان کا اصول وہ تھا جیسے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ان کی سوچ کا محور ان کا دشمن ہوا کرتا تھا، جو انسان چاہے منگول ہو یا پھر غیر منگول، اگر ایک دشمن کی حیثیت سے ان کے دماغ میں گھس جاتا تھا تو وہ تب تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک ان کا نام اور نشان دنیا سے مٹا نہیں دیتے تھے۔ اس مخصوص ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہم کبھی بھی اپنے نامولود بچے کا نام ہٹلر یا پھر شیوا جی نہیں رکھیں گے، لیکن منگولوں کے ہاں ایک عجیب طریقہ رائج تھا۔ وہ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دیا کرتے تھے، اپنے بہت ہی زیادہ بہادر دشمن پر رکھا تھا۔ منگول قوم ایسے خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے، جو مویشی پالنے کے علاوہ تجارت سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھا کرتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوا کرتا تھا وہ ایک زوراور جنگجو اور بہادر انسان ہوا کرتا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوا کرتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت اپنے استاد کے وفادار رہا کرتے تھے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخرکار 28 منگول قبیلے متحد ہو گئے۔ یہ ایک اتحاد کیا گیا تھا۔ بعد میں ترک قبائل بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے۔ ان ترک قبیلوں کو تاتار کہا جاتا تھا، اس لیے جب تاتار لشکر نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں پر انہیں مجموعی طور پر تاتار یا پھر تار کہا جاتا تھا۔ سن 1206 میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب ہے بہت زیادہ طاقتور حکمران یا پھر عالمگیر حکمران۔ اس کے علاوہ اسے خاقان یعنی کہ عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں بہت زیادہ ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی کے ساتھ حملہ کر دیتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ کرتے تھے۔ اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ چنگیز خان جلد بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یعنی کہ ناپولین اول کے مطابق تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ ان نے اس بارے میں یہ لکھا ہے وہ بڑی ذہانت کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زورجانی نے کسی اور نام کا لقب بھی انہیں دیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں منگول اور ان کی سلطنت کے عروج اور زوال کے بارے میں۔ روف کے باشندے زور کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مشرق کی سمت سے گھوڑ سواروں کا ایک بہت بڑا لشکر تیزی سے روف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روفی فورس نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی۔ جتنے بھی گاؤں، شہر اور قصبے اس لشکر کی زینت میں آئے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آخرکار روف کا ایک ہی صوبہ اسلام منگولوں کے لشکر کے شکار میں آنے سے بچ گیا۔ وہاں کے ایک خوفزدہ مورخ نے لکھا، روف پر ایسے قبائل ٹوٹ پڑے ہیں جن کے بارے میں نہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہیں اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ روس پر حملہ کرنے والے یہ گھوڑ سوار اصل میں منگول تھے اور ان کا قبائلی علاقہ شمال مشرقی افریقہ میں واقع وہ میدانی علاقہ ہے جو کہ آج منگولیا کہلاتا ہے۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے میں اپنا قبضہ جما لیا۔ محض 25 سال کے اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آ گیا جتنا کہ رومی سلطنت 400 سال میں حاصل نہ کر پائی۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے بہت سی جگہوں پر راج کیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایشیا میں منگولوں کی فتوحات کے بارے میں۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان اور اس کے لشکروں کو صحرائی گوبی کو پار کرنا پڑا، لیکن یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ بالکل نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور خون پی کر اس جگہ کو صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین پر فتح حاصل کرنے کے لیے چنگیز خان اور اس کی فوج کو تقریباً 20 سال لگے۔ جب آخرکار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے کاریگروں، تاجروں اور وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو اپنے ہاں کام پر لگا لیا۔
تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی بنائے۔ شیرائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان اور ایران شامل ہے۔ سن 1218 میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے۔ وہ محض تجارتی معاہدے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں کے صوبیدار نے ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوا بھال دیا۔ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو بری طرح سے آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا ایسا کوئی ہنر تھا جو ان منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 20,000 جنگجو کی فوج پر مشتمل تھا۔ منگولوں نے اپنے گھوڑوں پر سواری کر کے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم کی۔ انہوں نے اسی مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر بری طرح سے حملہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کے جانشین کی۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اوکتا